अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें हैं लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक, क्योंकि अब ये लॉन्ग मार्च दाखिल हो चुका है इस्लामाबाद में तमाम रुकावटें अबूर करके, और कप्तान की कॉल पर लब्बैक कहते हुए लाखों लोग इस वक्त जो है वो दाखिल हो चुके हैं। और जब मैं ये लाखों लोग कह रही हूँ तो ये मेरा फिगर नहीं है, ये कोई आप कह नहीं सकते कि PTI के लोगों का फिगर है, बल्कि ये जनाब खुद जो सरकारी ज़राए हैं उनका फिगर है कि ये 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में एंटर हो रहे हैं। तो ये अब 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं कितनी परेशानी देने वाले हैं हुकूमत को, इसके ऊपर बात करते हैं। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की कोशिश भी क्या हो सकती है ऐसे मौके के ऊपर, और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि पंजाब के ऊपर इतना हो रहा है तनकीद भी और सारे गुस्सा निकाल रहे हैं, तो क्या पंजाब की तरफ खामोशी है? हमाद अज़हर ने आज बड़ा ऐलान किया है, वो भी शामिल करते हैं। मुज़ाकरात की भी कुछ बातचीत हुई, लेकिन उसको किस तरह से तरदीद किया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। और काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, आखिरी जो मेरी आपसे बात हुई थी कटी पहाड़ी, और कटी पहाड़ी के बाद अगला मरहला था 26 नंबर चौरंगी का। यहाँ पर जब PTI का काफ़िला पहुँचा तो बेसिकली बिल्कुल यहाँ पे सब अलर्ट थे कि बड़ी कोई खुदा न खास्ता तसादुम की कैफियत हो सकती है, क्योंकि एक तरफ ये कारकुनान बड़े चार्ज्ड थे, दूसरा तादाद में बहुत ज़्यादा थे, और इधर जो एहलकार खड़े हुए थे इनके पास इतना बहरहाल अददी कुव्वत नहीं थी कि ये उनको रोक सकते। यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई थी और उसके बाद कहा जा रहा था कि शेलिंग स्टार्ट हो गई, जिसके बाद बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान था कि खुदा न खास्ता यहाँ पर किसी किस्म का नुकसान हो सकता है। लेकिन बज़ाहिर इसमें अभी तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वहाँ पर सिचुएशन नहीं बनी, और फाइनली यहाँ पर भी ये काफ़िला भी आगे बढ़ गया और इस रुकावट को भी अबूर कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने। और अब सूरत हाल ये है कि बड़ा काफ़िला जो है अब एंटर हो चुका है बाकायदा इस्लामाबाद में। ये एक तारीख़ी किस्म का मंज़र है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इर्द गिर्द लोग खड़े थे, इस्तकबाल कर रहे थे। जो पंजाब के रास्ते से काफ़िले हो के आ रहे थे वहाँ पे और लोग खड़े थे, वो इस्तकबाल कर रहे थे। अब इस्लामाबाद में दाखिल हुए हैं काफ़िले, तो यहाँ पर भी लोगों ने इस्तकबाल किया है। जो अनाउंसमेंट्स हैं वो की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि यहाँ पर जो लोग दाखिल हो रहे हैं सारा दिन शेलिंग से बुरा हाल है इनका, रुकावटें हटा हटा कर थके पड़े हैं, रेस्ट नहीं किया इन्होंने, तो अब इनको जो है आपको ट्रीट करना है इस तरह कि जैसे आप मेज़बान हैं, तो इनका ख्याल करना है। तो आप लोग यहाँ पहुँचें, और कुछ शहरी पहुँचे भी हैं यहाँ पर उनके लिए कुछ खुराक लेकर, कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई गर्म कंबल, कपड़े, कुछ अद्वियात वगैरह फ़राहम की जा सकें, क्योंकि कुछ लोग कारकुन ज़ख्मी भी हैं, कुछ की हालत काफ़ी डाउन है, क्योंकि ज़ाहिर है मुसलसल 2 दिन से एक मुश्किल सूरत हाल में है। तो ये सब कुछ हो रहा है, और इसके साथ साथ काफ़िला बहुत लंबा, काफ़िला बहुत लंबा, कई किलोमीटर्स पर तवील ये काफ़िला जो है एंटर हो रहा है, और इसने एक धाक तो बिठाई है बहरहाल। और उसके बाद एक अजीब सा माहौल है, खामोशी है पुरअसरार सी। डी चौक अभी ये नहीं पहुँचे, और ये इत्तलात आना शुरू हो गई कि अब हुकूमत ये सोच रही है कि इनको किसी जगह पर कायल कर लिया जाए कि ठीक है अगर आप आ ही गए हैं तो जी फ़लाँ जगह पर धरना दे दें। लेकिन अब सवाल वही कि इमरान खान को तो जो लास्ट टाइम बताया गया था और जो इमरान खान ने बताया था वो डी चौक का अगर तय हुआ था, तो क्या किसी और जगह पर धरने के लिए कारकुन मानेंगे, क़यादत मानेगी, इमरान खान मानेंगे? तो इसका इम्कान कम है। लेकिन ये ख़बर हुकूमती ज़राए से ज़रूर आ रही है कि जनाब इनको किसी जगह पे मना के बिठा लिया जाए और उसके बाद जो है आगे कोई बातचीत की जाए। मुझे इसमें जो बज़ाहिर लगता है कि हुकूमत का प्लान ये है कि अगर PTI के लोग किसी एक जगह पर मान लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लियाकत बाग में उनको जगह दे दी जाए, या उन्हें कोई परेड ग्राउंड में जगह दे कर बिठा दिया जाए, तो इनका प्लान यही है कि वहाँ पर इतने लोगों को मैनेज करना PTI के लिए बहुत ज़्यादा दिन मुश्किल हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो काफ़िला कम होता जाएगा, लोग कम होते जाएंगे। जैसे हमने 2014 के धरने में देखा था कि जब लोग आके बैठे थे तो काफ़ी तादाद थी, लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो ज़ाहिर है इतनी देर आप लोगों को नहीं बिठा सकते, तो प्रेशर जो है वो उल्टा जो धरना लेके आया है उसके ऊपर बन जाता है कि अब उसका धरना भी कम होना शुरू हो जाता है, उसकी जो एक बारगेनिंग पावर है वो कम होना शुरू हो जाती है, और दूसरी तरफ तनकीद शुरू हो जाती है कि जी धरना फ्लॉप हो गया।
تو اس لیے یہ کوئی بہت بہتر چوائس نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ اگر وہ کوئی دھرنا لے کر کافی دنوں کا پلان بنا کر بیٹھ جائے، کیونکہ اتنی دیر آپ لوگوں کو انگیج بہرحال نہیں رکھ سکتے. اگر لوگ بیٹھنا بھی چاہیں تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ لاکھوں لوگوں کو گراؤنڈ پر بٹھا دیں. ان کا کھانا پینا کیسے چلے گا؟ انہوں نے واش روم جانا ہے، انہوں نے سونا ہے، ان کے 100 مسائل ہیں، انہوں نے بیمار بھی ہونا ہے، موسم کی سختی ہے، تو کس طرح آپ یہ سب کچھ مینیج کریں گے؟ تو یہ میرا نہیں خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے کوئی بھی ایک پریفریبل آپشن ہو سکتی ہے. تو اس لیے پی ٹی آئی اگر کوئی دھرنا دینے کا سوچے گی یا کوئی اس کے اوپر ان کا پاور بڑھانے کا پلان ہو سکتا ہے، تو وہ کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں میٹر کرے بیٹھنا، جہاں سے حکومت کو کوئی تنگی ہوگی تو وہ بات چیت کر کے مطالبات ماننے کی طرف آئے گی. جیسے فیض آباد کا پوائنٹ ہے، وہ ایک جنکشن ہے، وہاں پر اگر آپ لاکھوں لوگ لے کے ایک دن بھی بیٹھتے ہیں، 2 دن بھی بیٹھتے ہیں، تو آپ پورا جو سمجھ لیں سسٹم جو ہے مفلوج کرتے ہیں. یا آپ ڈی چوک بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اہم امارات ہیں، ساتھ ہی بہت ریڈ زون کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، ساری چیزیں، تو وہاں پر بھی بہت میٹر کرے گا. تو اگر آپ کسی ایسی سائڈ پہ بیٹھ گئے جا کے، تو بھلے آپ وہاں پر 4 دن 5 دن کیا 10 دن بیٹھے رہیں اور آپ کے ہی لوگوں کے لیے تکلیف دہ صورتحال ہوگی، حکومت کے لیے اس کا پریشر اس طرح کا نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے مجھے بظاہر نہیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس آپشن کی طرف جائے گی، لیکن یہ خبر ضرور گردش کر رہی تھی. دوسری جو خبر گردش کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ کسی طرح ان کو انگیج کر کے مذاکرات کی طرف لایا جائے اور کوئی ان کو دلاسا دلوسا یقین دہانی کرا کے چلتا کیا جائے. یہ پھر کوئی ایک لالی پاپ ہو سکتا تھا، کیونکہ ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اس حکومت نے کسی موقع پر بھی کوئی نیک نیتی دکھائی ہو. ہر جگہ پر انہوں نے دھوکہ دینے، ڈاج کرانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایسی ہی کوئی صورتحال لگ رہی ہے. تو بظاہر یہ خبریں ضرور آئیں، اور بلکہ یہ تک کہا گیا کہ منسٹر انکلیو میں کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، جس میں پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر گوہر اسد قیصر اور شبلی فراز ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے ایاز صادق، رانا ثناء اللہ اور امیر مقام موجود ہیں. تھوڑی ہی دیر بعد یہ خبر آئی کہ جی مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اب یہ معلوم نہیں کہ یہ مذاکرات واقعی ہوئے یا نہیں، لیکن مزے کی بات یہ کہ دونوں طرف سے اس کی تردید ہوئی ہے. امیر مقام نے بھی کہا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی شیخ وقاص اکرم صاحب نے باقاعدہ یہ تردید کی ہے کہ جی کوئی کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے ہیں. تو اب صورتحال نہ جانے اصل میں کیا ہے، مذاکرات ہوئے یا نہیں ہوئے. میرا اندازہ ہے کہ کسی لیول کا رابطہ ضرور ہوگا، اور یہ والا آپشن ڈسکس ہوا ہے بہرحال کہ کوئی جگہ ان کو دے دی جائے. لیکن بظاہر اس کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت تو شاید کوئی ایک مفاہمتی گروپ جو ہے ان کا وہ مان بھی لیتا یا کچھ سوچتا بھی. لیکن اس میں جو اس وقت ڈیسائسو رول ہے وہ ہے بشرا بی بی صاحبہ کا. بشرا بی بی صاحبہ کے سیاست میں انٹری پر، موروثی سیاست، جو مرضی آپ اس کو کہہ لیں، جس طرح مرضی آپ تنقید کریں، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ بشرا بی بی صاحبہ کے ہی اس سارے احتجاج کو لیڈ کرنے کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ ایک پریشر ہے. اور اگر صرف علی امین پر بات ہوتی یا کوئی مفاہمتی گروپ پر بات ہوتی تو ہر کوئی اس بات کے اوپر ڈاؤٹ کر رہا ہوتا کہ جناب یہ کوئی نہ کوئی مذاکرات کر کے کسی بھی طرح کارکنان کو منتشر کروا دیں گے اور شاید کوئی کمپرومائز کر لیں گے. لیکن بشرا بی بی صاحبہ کے ہوتے ہوئے یہ فی الحال بہت بہت مشکل بلکہ ناممکن نظر آ رہا ہے. ایک تو انہوں نے واضح اعلان کر رکھا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر تو کوئی چیز پہ وہ کمپرومائز نہیں کرنے والے. دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ علی امین ہو یا باقی لوگ، ان کا سب کچھ سٹیک پر ہے، ان کی وزارتیں سٹیک پر ہیں، ان کے عہدے سٹیک پر ہو سکتے ہیں، اور ان کی کمٹمنٹ بہت سارے لوگوں کی، بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان دی اینڈ جو فیملی کا آپ کے ساتھ ایک لائل ہونا ہے، جو ان کی وفاداری اور ان کی کمٹمنٹ ہے، وہ اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. تو ان دونوں وجوہات کی بنا پر، کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کے پاس کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جو چلا جائے گا جس کی وجہ سے وہ کمپرومائز ہو جائیں، اور دوسرا ان کے شوہر کی بات ہے تو وہ ایک فیملی ایموشنل جو ایک آپ کی بانڈنگ ہے اس کی وجہ سے بھی وہ فی الحال بظاہر نہیں لگتا کہ وہ کسی کمپرومائز کی طرف جائیں گی. تو جب تک بشرا بی بی صاحبہ اس قافلے میں موجود ہیں اس وقت تک پی ٹی آئی کارکن پر امید رہیں گے کہ مذاکرات کے دھوکے میں آنا ہے یا نہیں آنا. مذاکرات کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سوال یہی ہے کہ مذاکرات کس نیت سے کیے جا رہے ہیں. اس نیت سے کہ ایک طرف شیلنگ بھی کی جاتے رہیں، اس نیت سے کہ ایک دفعہ مقدمات بھی بنائے جاتے رہیں، اس نیت سے کہ آپ نے روڈز بھی بلاک کر رکھے ہیں، ابھی بھی آپ نے بہت سارے جو کارکن ہیں وہ پکڑ رکھے ہیں، اور ایک مسلسل آپ جو دیکھ رہے ہیں سرکاری سطح پر
کہ کوئی کوریج نہیں ہے, کسی طرح ان کو آپ نہیں دیکھ رہے کہ انہیں کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے کسی موقع پہ بھی, تو وہاں پر پھر آپ یہ کہیں کہ جی ہم مذاکرات میں سنجیدہ ہیں. آپ تو ان کو ابھی تک مان ہی نہیں رہے ہیں کہ وہ کسی پاور کے ساتھ پہنچ گئے. ابھی تک آپ تو ٹھٹے اڑا رہے ہیں کہ جی یہ تو دہشت گرد ہیں, دہشت گرد ہیں. تو کیسے کوئی یہ سمجھ لے کہ جن کو آپ دہشت گرد منہ سے بول رہے ہیں ان کے ساتھ آپ مذاکرات پر سیریسلی بیٹھ چکے ہوئے ہیں. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. اس وجہ سے ان کے مذاکرات کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر تو ابھی تک کارکن کم از کم یقین کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا. اور اسی وجہ سے شیخ وقاص اکرم صاحب کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ جاری ہو چکا ہے. بشرا بی بی صاحبہ نے آلریڈی گاڑی کے اندر سے ایک اور ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تو آ چکے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں, اب جو باقی لوگ ہیں جو گھروں پر ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی شامل ہو جائیں اس جد و جہد میں. اب راستے بھی کلیئر ہیں اور جو ایک خوف کا عالم تھا وہ توڑا ہے بہرحال مارچ نے یہاں پہنچ کر. تو اب پنجاب میں بھی کئی راستے کھل چکے ہیں, تو ان کو بھی چاہیے کہ اب اپنے قافلے لے کر آئیں. اور انہوں نے اب راولپنڈی, اسلام آباد اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں کے بھی لوگوں کو کہا ہے کہ اب آپ بھی احتجاج میں شامل ہو جائیں. اور پلان بھی ویسے پی ٹی آئی کا یہی تھا کہ جب بڑے قافلے آ جائیں تو اس کے بعد جو لوکل قافلے ہیں, جو لوکل آپ کے پروٹیسٹرز ہیں اور جو کارکن ہیں وہ اس احتجاج اور اس دھرنے کا حصہ ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ بھی آج ہم نے دیکھا کہ جنگ سے شیخ وقاص اکرم صاحب کا قافلہ بھی نکل پڑا ہے, وہ بھی شاید پہنچنے ہی کو ہوگا. اسی طرح زرتاج گل صاحبہ اور عباس بپی کا جو قافلہ تھا جنوبی پنجاب والا وہ بھی پہنچ چکا ہے. اور آج حماد اظہر صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ ہم کل دوبارہ سے متحرک ہو کر قافلوں کو نکالیں گے اسلام آباد کی طرف. تو ہماری طرف پنجاب میں بھی ابھی سب چل پروگرام نہیں ہے, ہم کل پھر متحرک ہوں گے. اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ بھائی جب ایک ڈیٹ تھی تو اسی وقت آپ کو کرنا چاہیے تھا جو کرنا تھا, لیکن یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ اگر ادھر یہ قافلے پہنچے ہیں تھکے ہارے یہ وہ, تو اب دوسری طرف پنجاب کے لوگوں کو متحرک کیا جائے. کتنے کامیاب ہوتے ہیں اس کا امکان تو اب کل ہی پتہ چلے گا. ابھی تک تو ہم نے کوئی ایسا امپریسو ورک نہیں دیکھا پنجاب پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جہاں پر انہوں نے کوئی وقتہ ڈالا ہو حکومت کو, پنجاب حکومت کو. تو ایسی کوئی چیز ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھی, کل کی کل دیکھی جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی یہ اعلان ضرور آیا ہے. باقی اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں یہ ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں وہاں پر اس چیز کو بھی انگیج کرتے ہوئے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اتنے لوگ جو آپ کے ہیں یہ اسٹیک پر بھی ہیں. یہاں پر آج جو ایک اور دلچسپ چیز دیکھنے میں آئی کہ بہت سارے جو پولیس اہلکار ہیں وہ اس طریقے سے ہمیں نظر نہیں آئے کہ وہ پوری طرح جس کو کہتے ہیں پرجوش ہو کر اور باقاعدہ پوری طرح انہوں نے کوشش کی ہو روکنے کی. بہت جگہوں پر ایسا ہوا کہ پولیس اہلکار پسپا ہوئے, انہوں نے راستے بھی دیے, تو یہ سب بھی بیچ میں ہوا. لیکن 2-3 مقامات پر بدترین شیلنگ بھی ہوئی, بڑا مقابلہ کرنا پڑا, وہ بھی ہم نے دیکھا. تو بہرحال یہ ساری سچویشن کے ساتھ ہی اصل بات وہی ہے کہ جب کراؤڈ اتنا بڑا ہوتا ہے تو پولیس والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس سے زیادہ ہم ان کو ریزسٹ نہیں کر سکتے, روک نہیں سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ان دی اینڈ تو ان کے پاس بھی شیلنگ ہے, ربڑ بلٹس ہیں اور یہی رکاوٹوں کا سامان ہے جو وہ کر سکتے ہیں. اگر اس کو کوئی کراس کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اب ظاہر ہے یہ تو ان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی سیدھی گولیاں تو نہیں مارنا شروع کر دیں گے مظاہرین کے اوپر. تو اس لیے ان کے پاس بھی جتنی محدود آپشن تھی اس میں جتنا وہ روک سکتے تھے انہوں نے کوشش کی. لیکن جب اتنا میسو قافلہ ہو آپ کا تو ظاہر ہے آپ اس کے آگے چند ہزار اہلکار کتنی دیر بند باندھ سکتے ہیں. تو یہی ہم نے دیکھا ہے. میاں صاحب دوسری طرف جناب روڈز بند ہونے کی وجہ سے مری چلے گئے اور بہت سے لوگ یہ خبر دے رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بھی کل مری روانہ ہو سکتی ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر کچھ عام میٹنگز بھی ان کی ہو سکتی ہیں, کچھ اہم فیصلے بھی لیے جا سکتے ہیں. لیکن اس صورتحال میں ایک جو بڑی اہم خبر ہے جس کی طرف شہباز گل صاحب نے اشارہ کیا وہ بڑی دھیان دینے والی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو کارکن قافلے میں موجود ہیں وہ بشرا بی بی صاحبہ کی حفاظت کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار کرا دیا جائے. اب یہ گرفتار کروا دیا جائے یہ بڑا معنی خیز ہے کیونکہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت آئے گی اور گرفتار کر لے گی, کیونکہ یہ اس وقت پاسبل نہیں ہے. کیونکہ جتنے کارکنوں کے وہ گھیرے میں ہیں اس وقت, اتنے کارکنوں کو کراس کر کے بشرا بی بی تک پہنچنا پولیس کے لیے اور انہیں گرفتار کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے. یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اندرونی ہیلپ آپ کو ملے اور کوئی بشرا بی بی کو آئسولیٹ کر کے اس طرح کوئی راستہ پہنچا دے کہ جناب ان کو گرفتار ہو جائے. لیکن بشرا بی بی صاحبہ اگر اس مارچ کو لیڈ کرتی رہیں تو پھر یہاں سے فی الحال اس مارچ کا ڈسپرس ہونے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا.
مارچرز بھی اس بات پہ بالکل کلیئر ہیں کہ ہم نے عمران خان کو لیے بغیر نہیں جانا، اور بشرا بی بی کا بھی یہی سٹیٹمنٹ ہے۔ باقی وہ کہتی ہیں جتنے آگے مذاکرات ہیں، مینڈیٹ چوری یا 26ویں ترمیم یا جو کچھ بھی ہے، وہ سب آپ خان کے ساتھ کریں، خان جانے اور آپ جانیں۔ ہمارا مارچرز کا یہاں پہ ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ ہے کہ عمران خان کو آپ رہا کریں۔ اب یہ حکومت کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے عمران خان کی رہائی، ظاہر ہے یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی ایک دم جا کے تالا کھولے گا عمران خان باہر آ جائیں گے، اس کے لیے ایک پورا سیٹ اپ تو حکومت کو ہی ارینج کرنا پڑے گا کہ جو ان کی اس وقت لگی ہوئی ہیں اپیلیں ضمانتوں کی، وہ منظور کرنے کے لیے حکومت کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، اور عمران خان صاحب کو اگر 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت مل جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی جو پہلے توشہ خانہ میں ضمانت ہوئی ہے اس کی تو روزگار تک جاری ہو چکی ہے، تو وہ تو پھر ایک فری مین ہوں گے، آرام سے ان کو آپ رہا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی زیادہ حکومت کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آدھ دن کا یہ کام ہے، اس میں صرف انہیں 9 مئی کے مقدمات میں آپ کو ضمانت دینی پڑے گی، اور اس کے بعد ان کا باہر آنے کا کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ جناب ان کو کچھ اور لالی پاپس دے دیں کہ چلیں جی ہاں آپ کے پی کے کسی جیل میں لے جائیں، چلیں ہم بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، چلیں ہم کچھ بعد میں دیکھ لیتے ہیں، کچھ کارکن رہا کر سکتے ہیں، عمران خان کو بھی نہیں کرتے، یا اس طرح کی چیزیں۔ لیکن اس سے کم پہ کسی صورت فی الحال تک تو پی ٹی آئی نہیں مان رہی۔ اب اس کا پریشر یہ کتنی دیر بنا سکیں گے، اس بات کا ڈیپینڈ اس بات پہ کر رہا ہوگا کہ آپ کے جو ورکرز ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں اور کتنی دیر موجود رہتے ہیں، اور ساتھ میں پنجاب سے جو کمک ہے وہ کتنی بڑی تعداد میں آتی ہے۔ یہ ایک وہ چیز ہوگی جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بارگیننگ پوزیشن میں رہیں گے۔ اگر آپ اپنی قوت کھو دیتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، یا آپ کوئی کمپرومائز کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے۔ ادروائز آپ اپنی بات اگر منوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ اسٹرینتھ اپنی بنا کے رکھنی ہوگی۔ بہرحال قافلے آج اسلام آباد میں داخل ہو چکے ہیں، جب تک میں آپ سے بات کر رہی ہوں، باقی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔